बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने में लगी हुई है। आज जहांगीर तरीन की क़यादत में उनका हुकूमत का वफ़द जो है वो MQM से मिलने कराची भी गया, लेकिन अभी तक लगता ऐसे है कि मामलात तय नहीं हुए हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो गिले शिकवे MQM के थे वो बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब इसमें क्या कामयाबी मिलती है हुकूमत को, ये मरहला अभी आने वाला है, अभी देखना बाकी है, क्योंकि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि बड़ी जल्द इस पर कोई पेशरफ्त होगी और बड़ी जल्द इस मुलाकात के नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन आज इसका कोई मंतकी अंजाम जो है वो नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ आज बात करेंगे जिसका जिक्र कल भी किया था, आटे का, गंदम का बहरान जो मुल्क भर में इस वक्त नज़र आ रहा है। आटे की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। फ़ी किलो आटा जो है वो 70 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। KPK में अगर हम देखें तो ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आटे की तरसील जो पंजाब से होती है वो 5 रोज़ से बंद है। थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि PM ऑफिस ने बाकायदा इस मामले पर ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया है। जो सूबाई इंतज़ामिया हैं उनको, चीफ कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अगर कहीं पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है तो उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। गोदाम जो हैं उनको सील करने का फ़ैसला किया गया है और नर्ख जो बढ़ाए जा रहे हैं उनको फ़ौरी तौर पर नीचे लाया जाए, कीमतों में कमी की जाए। आज भी जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको मसनूई बहरान करार दिया। सवाल यह है कि अगर ये मसनूई बहरान है तो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो कौन है? आखिर ये मसनूई बहरान क्यों पैदा किया जा रहा है? खुद साख्ता बहरान भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के एक वज़ीर पर इल्ज़ाम भी लगाया कि ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह चौधरी साहब जो कि वज़ीर खुराक पंजाब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। मैं इफ्तिखार अहमद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये कल से बल्कि परसों से ही शाम से ख़बरें हमारे सामने आना शुरू हो गई थी। आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, कहीं पर किल्लत का सामना है, आखिर इसके असबाब क्या हैं? और ये कहना कि ये कहीं ना कहीं किसी ने कोई मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की है, ये दुरुस्त है? देखिए, ये जब गंदम की फसल आई थी तो तब से खदशात थे कि इस दफ़ा शायद गंदम हमारी जो रिक्वायरमेंट से कम हो, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये था नहीं, जो गंदम है हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है और इन्होंने बहुत सारी गंदम पाकिस्तान से बाहर भिजवाई भी। अब जब ये पहले पिछले आज से 1.5 महीना पहले जब रोटी की कीमत में इजाफा हुआ तो इसको संजीदगी से नहीं लिया गया और कहा गया कि नहीं, ये ऐसे वक्ती चीज़ है, ये टल जाएगी, और उसको बजाय देखते कि हमारे पास स्टॉक कितना है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, उस पर ग़ालिबन संजीदा कोई एक्शन नहीं किया गया, जिसके नतीजे में आज ये मसला हो गया कि इसको मजाक बना दिया गया। मतलब एक दोस्त ये कहता है इनकी हुकूमत का कि अगर रोटी महंगी होगी है तो उसका वज़न कम कर दिया जाए, और एक साहब ने यह भी फरमाया वफाकी वज़ीर ने कि इस महीनों में ज़्यादा गंदम लोग खा लेते हैं इसलिए गंदम की कमी हो गई है। तो जब इतना गैर संजीदा रवैया हो तो मुझे बताएं, मिनिस्टर बेचारा फूड का क्या करेगा? एक सूबाई वज़ीर क्या कर सकता है? वो उसके पास क्या अख्तियारात हैं कि वो क्या करे? और फिर माफियाज जो हैं, जो स्टोरेज करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, वो ताकतवर हैं रियासत से, और रियासत कमज़ोर है क्योंकि रियासत की जो रिट है वो हर आने वाले दिन के साथ ख़त्म होती जा रही है और गवर्नेंस का फुकदान है। इसमें गवर्नेंस का इशू भी है, रियासत की रिट के ख़त्म होने का भी है, माफिया का रोल भी है, और हुकूमत की ये नाअहली है कि वो असेस नहीं कर सके। अब देखिए, खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा में अगर ये तासर जाए कि पंजाब के लोग वहाँ के अवाम के लिए गंदम नहीं भिजवा रहे तो ये कितना खौफनाक और डेंजरस होगा। और ये बात कराची में भी हुई, जहांगीर तरीन जब आज गए तो वहाँ भी ये सवाल उठाया गया, ये गंदम का सवाल उठाया गया। तो हमें बहुत एहतियात से सारे मामले को देखना चाहिए। पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ है कि उसको खुराक की जो प्रोटेक्शन है, जो सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, जिस पर कई महकमे काम करते हैं और NGOs काम करती हैं,
اب فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ آیا ہے. فوڈ سیکورٹی کے لیے رسپانسبل ہے وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر شخص کو جو فوڈ سیکورٹی ہے آٹے کی شکل میں اور روٹی کی شکل میں وہ فراہم ہوگی. اور اس کے لیے اگر ہمیں چھاپے مارنے پڑیں, ہمیں گودام کھولنے پڑیں, ہمیں لوگوں کو سزا دینی پڑے, ہمیں ملوں جو بھی کرنا پڑے اس کو یقینی بنانے. بڑی اہم آپ نے ایک بات کی کہ دوسرے صوبوں میں اس چیز سے کیا تاثر جا رہا ہے, یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پیغام ان صوبوں کو نہ جائے کہ جس سے کہیں پر کسی صوبے کی بھی دل آزاری ہو, ان کے لوگوں کی دل آزاری ہو. لیکن آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ ایک صوبائی وزیر کیا کرے. آپ نے خود بیان بتائے, ایک آج کا جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ان کا ایک اور بیان بھی تھا. انہوں نے کہا جناب کہ فائن آٹا کھانے سے تو کینسر پھیلتا ہے, تو چکی والا آٹا جو ہے نا وہ استعمال کر لیں, سرخ آٹا استعمال کر لیں. مطلب اس چیز کو بجائے اس کے کہ سنجیدگی سے رسپونڈ کیا جائے, مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں. آج کہا گیا جی قیمت آپ نہ بڑھائیں, روٹی کا وزن کم کر دیں. اور چوتھا آپ نے خود کہا شیخ رشید کہ نومبر اور دسمبر میں لوگ روٹیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں. اب سمیع اللہ چودھری صاحب آپ فرمائیے گا, سب سے پہلے تو افتخار احمد صاحب نے جو کہا اس پہ ذرا رسپونڈ کریں, اور وہ یہ بات کہ اگر واقعی اندازہ تھا کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کا کوئی بحران پیدا ہو سکتا ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی قلت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے گندم کی, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سے باہر کیوں گندم بھیجوائی گئی, ایکسپورٹ کیوں گئی, ملکی ضروریات کا اس ٹائم پہ خیال کیوں نہیں رکھا گیا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کل جو بڑا ہاٹ ایشو ہے پنجاب میں گندم کا اور آٹے کا, اس کے اوپر آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. اور دوسری بڑی بات یہ کہ بڑے سینئر جرنلسٹ اور یہاں پہ تشریف فرما ہیں, بڑی انہوں نے اچھی اور خوبصورت انہوں نے گفتگو کی, اور ان کے ساتھ عاصم رضا جو چیئرمین ہیں فلور مل ایسوسی ایشن کے, وہ بھی یہاں تشریف فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کے اوپر کھل کے اور حقیقی جو ایشوز ہیں وہ سامنے آنے چاہیے, تاکہ عوام کو اس پروگرام کے توسط سے پتہ چلنا چاہیے کہ حقیقت ہے کیا. بڑی خوبصورت گفتگو کی جناب افتخار احمد صاحب نے. یقیناً ان کا بڑا اپنا ایک تجربہ ہے اور ایشوز پہ ان کی مکمل دسترس حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بات شیخ رشید صاحب نے کہی میں اسے رول آؤٹ نہیں کروں گا. بالکل انہوں نے درست کہا کہ یہ نومبر, دسمبر اور جنوری میں جو کنزمپشن ہے, انٹیک جو ہے روٹیوں کا, یہ بڑھ جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بینگ اے فوڈ منسٹر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے پنجاب کی عوام کے لیے, پنجاب کی ضرورت کے لیے الحمدللہ پنجاب کے گندم کے وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں. نہ کہیں آٹے کی شارٹیج ہے, نہ کہیں آٹے کا ریٹ بڑھا ہے. دیکھیں اگر کے پی کے میں اگر ریٹ بڑھتا ہے, یا اگر سندھ میں کہیں ریٹ بڑھتا ہے, یا ان صوبوں نے اپنے, یا بلوچستان میں اگر کہیں ریٹ بڑھتا ہے, یا وہ صوبے اپنی وقت کے اوپر سمیع اللہ چودھری صاحب قطع کلامی کی معذرت, لیکن ایک ایک کر کے چلتے ہیں کیونکہ آج ہم یہی ٹاپک ڈسکس کریں. ایک ایک کر کے چلتے ہیں. سر آپ نے کیونکہ ایک سوال آپ نے بات کی, آپ نے کہا ہے کہ کہیں پر نہ تو قلت ہے پنجاب کے اندر اور نہ ہی کہیں آٹے کا ریٹ بڑھا ہے. تو میرا اس پہ ضمنی سوال آپ سے یہ ہے وہ کہ پھر پی ایم آفس کی طرف سے یہ آرڈر کیوں آ رہا ہے, یہ آرڈر کیوں آ رہا ہے. اور سر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پروگرام شروع ہونے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے میری ٹیم نے, اور زیادہ پنجاب کی بات تو میں نہیں کرتی, پنڈی کی بات کرتی ہوں, پنڈی میں 20 کلو جو بوری ہے نا آٹے کے تھیلا, اس کی قیمت چیک کیا انہوں نے اور وہ 1100 ہے. یہ میری ٹیم نے مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے بتایا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمت بڑھی نہیں ہے. دیکھیں میں جو ایک ایک لفظ میں ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہوں, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں, ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں, اور میں جو بات بھی کروں گا اپنی معلومات کے مطابق درست کروں گا. اور چونکہ آج ہم سارا دن, اور کل بھی ہم سارا دن, بلکہ پرسوں کل اور آج ہم سارا دن انہی ایشوز کو سالو کرتے رہے اور انہی مسائل پہ ہم میٹنگز کرتے رہے. میں آپ کو دیانتداری سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہاں فلور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی بیٹھے ہیں, یقیناً یہ بھی آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے. دیکھیں چند وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز مافیاز ہیں, چند وہ لوگ جو منافع خور مافیاز ہیں,
یہ اب ان کے ساتھ انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے یہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ ہم پنجاب کو یہ سرنڈر کرانا چاہتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق یہ منافع خوری کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا وقت آخر آ چکا ہے. دیکھیں اب ایشو یہ ہوا کہ چکی مالکان نے 70 روپے کلو کے حساب سے آٹا بیچنا شروع کیا. بھائی 70 روپے آٹا وہ کس جواز سے بیچنا چاہ رہے ہیں، جبکہ عام مارکیٹ میں اس وقت جو گندم کا ریٹ ہے وہ 1800 روپے کے من ہے. جو 1800 روپے من اگر ہم گندم خریدیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے بھی 70 روپے کلو آٹا جسٹیفائی نہیں کرتا. عاصم رضا صاحب، یہ جو سمیع اللہ چودھری صاحب نے بات کی، اس پہ ذرا آپ کا نقطہ نظر کہ کیا یہ درست ہے کہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کہیں پر بھی کوئی بحران نہیں ہے؟ آپ نے بھی آج پریس کانفرنس کے اندر اس کو مصنوعی بحران قرار دیا. قیمتیں بڑھی ہیں نہیں بڑھی یہ بھی ذرا بتا دیں، اور اگر مصنوعی بحران ہے، خود ساختہ کا آپ نے لفظ بھی استعمال کیا، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کس کی طرف سے یہ خود ساختہ بحران پیدا کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ سعدیہ. جو ابھی منسٹر صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل حقائق پہ مبنی ہے. پنجاب کے اندر اس ٹائم پہ کسی قسم کا آٹے کا بحران نہیں ہے. ہم نے آج بھی اپنی پریس کانفرنس میں جو بات کی وہ یہی واضح کیا کہ آپ پچھلے 2-3 دن کی ساری اگر ایکٹیویٹی دیکھیں تو میڈیا میں بھی اور اپنا نیوز پرنٹ میں بھی اگر آپ غور کریں تو صرف 64 روپے سے 70 روپے کی بات کی جا رہی ہے کہ آٹے کی قیمت 64 روپے سے بڑھ کے 70 روپے ہو گئی، اور اس کے ساتھ فوٹیج جو سی ہے وہ فلور مل کی چل رہی ہے. اگر ہم اس چیز کو اس طرح دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ فلور ملز کا تو کہیں پہ ذکر نہیں ہے. آپ چکی کا جو آٹے کی قیمت بڑھانا ہے اس کو ہم لنک اپ نہیں کر سکتے ود ریٹ آف دا فلور مل. ہم نے اپنی بالکل کلیریفائی کیا ہے جی کہ ہمیں 25,400 ٹن آج کے دن بھی ایشو ہوا گندم، اور اس کا جو آٹا بنتا ہے وہ تقریباً 7,65,000 کے 20 کلو کے تھیلے ہیں. وہ پنجاب میں گئے ہیں اور ان کا ایکس مل جو ریٹ ہے وہ 783 روپے ہے. آگے اس کا جو ریٹیل پرائس ہے دیٹ از 805 روپے. اچھا دوسرے طریقے سے جو ابھی منسٹر صاحب نے بات کی میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ 34 روپے 75 پیسے میں فی کے جی ہمیں مل رہا ہے جی. ہم اس کا آٹا بنا کے دے رہے ہیں 39 روپے 30 پیسے کے اندر. اب یہ ہمارا ایکس مل کا ہے، اس میں 5 روپے سے کم کا ڈفرنس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 1900 روپے کی گندم بھی اگر ہو تو اس کی پرائس بنتی ہے آپ کی 47.5 روپے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا میکنزم ہے جو 70 روپے کو الاؤ کرتا ہے، یا 70 روپے کی ڈیمانڈ بھی ہونی چاہیے. تو یہیں پہ فرق ہے. فلور ملز کو 5 روپے ملیں اور اگر چکی والے وہاں پہ 22 یا 23 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ عوام اور آپ کریں. آپ اس کو غور کریں کہ فلور ملرز جو ٹیکس پے کر رہے ہیں، جو پراپر نیٹ پہ ہیں ٹیکس کے، اور جو اپنا لیبر واشنگ ایک پورا سسٹم ہے، اس کے اندر اگر 5 روپے میں یہ سارے ایکسپینس بیئر ہو رہے ہیں تو پھر ایک چکی کے اندر وہ کون سا ایک ایلیمنٹ ہے جو 22-23 روپے ہوتا ہے. میں تو پھر یہ چاہوں گا کہ اگر ایسا ہی ٹھیک ہے سر، گاٹ یور پوائنٹ. اب عاصم رضا صاحب ایک اور سوال کا مختصراً جواب دے کے پھر میں آگے افتخار صاحب کی طرف جاؤں گی. ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کیونکہ آج آپ نے ایک اور الزام بھی لگایا ہے اور وہ پنجاب کے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال پہ لگایا ہے کہ ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ بحران پیدا ہو رہا ہے. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر ان وزیر صاحب کا کیا لینا دینا ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ دیکھیں سعدیہ، بات یہ ہے کہ جو پچھلی 2-2.5 مہینے کی ہم روٹین دیکھ رہے تھے، چونکہ وہ پرائس کنٹرول کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی ہر جگہ پہ سب سے پہلے میدے کے حوالے سے بات چلی کہ میدے کو روکا جائے. جی اچھا، آپ دوسرے صوبے کو جانے پہ روکنے کے لیے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے میدا رکوا دیا. سیکنڈ، ان کی بات بعد میں آئی تو 15 کلو والے تھیلے پہ آئی جو سپر اسپیشل ہم بناتے ہیں. ان تمام چیزوں پہ تو 3 مہینے سے ان کی نظر چل رہی تھی، لیکن جب یہ چکی آٹے کی پرائس کے حوالے سے بات آئی
تو پچھلے 3-4 دن سے ان کی خاموشی چل رہی ہے. نہ کسی پرائس کنٹرول کمیٹی کے اندر کوئی معاملہ چلا اور نہ ہی کسی اور جگہ پہ انہوں نے اسے ہائی لائٹ کیا. اٹ مینس کہ کہیں کچھ دال میں کالا ہے. یہ بات سٹارٹ کب ہوئی؟ جب رمضان تھا. رمضان میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جناب میرے کہنے پہ آپ آٹے کا ریٹ فکس کر دیں اور 1100 روپے کی گندم کو تصور کر کے کریں. رمضان کے مہینے میں نئی فصل آئی ہوئی تھی. ہماری ایسوسی ایشن نے انہیں کہا کہ یہ حقیقت نہیں ہے. جب گندم کی قیمت آپ یا ہمیں دے دیں یا اس پہ چلیں. یہ رفٹ وہاں سے چل رہی ہے اور اس دن سے لے کے آج تک وہ فلور مل ایسوسی ایشن کے ہمیشہ اگینسٹ چلتے رہے. اب بھی یہ جو میں سمجھتا ہوں بحران ہے یہ سارا ان کا کسی جگہ پہ ان کا کردار ہے. یہ اس کو ان کی وجہ سے رائٹ. یہ بڑا میں کیونکہ آپ نے سمیع اللہ چودھری صاحب کے کیبنٹ کولیگ کی بات کی ہے تو وہ جواب ضرور دیں گے, لیکن پہلے افتخار صاحب یہ آپ کو اس دلیل کے اندر اس الزام کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس میں کتنا وزن نظر آتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات واقعی ایسے نظر آتا ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے اپنے لوگ اپنے کام کو اپنے بزنس کو منافع بخش بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ ان سے سوال ہے کہ کیا اسلم اقبال آٹے کا کاروبار کرتے ہیں؟ کیا اسلم اقبال کی فلور ملز ہیں؟ کیا اسلم اقبال کے خاندان کی فلور ملز ہیں؟ کیا اسلم اقبال کے خاندان کی نہیں تو اس کے دوستوں کی فلور ملز ہیں؟ اگر فلور ملز نہیں ہیں تو کیا ان کی چکیاں ہیں؟ اگر ان کی چکیاں ہیں تو ان چکیوں کی تعداد کتنی ہے اور ان چکیوں کی اپنا جو ہے کتنی پروڈکشن ہے اور اس پروڈکشن سے پورا کا پورا پاکستان کیسے متاثر ہو گیا؟ یہ بھی تو ہمیں سمجھایا جائے نا. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں میدے کا کام ہے تو اس کی وجہ سے. جی میں جواب دیتا ہوں جی. اس کا میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو وہ ہیڈ کریں. جی ضرور چوہدری صاحب, صرف 1 سیکنڈ صرف چاہیے ہوگا. میں صرف یہ گزارش کروں گا جی کہ دیکھیں پرائس کنٹرول کی کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں. عاصم رضا صاحب مکمل کر لیں پھر سمیع اللہ چودھری صاحب. جی گزارش یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو چونکہ میاں صاحب ہیڈ کرتے ہیں, میرا تو صرف ایک کوسچن ہے کہ اگر کہیں پہ میدے کی پرائس کی بات آتی ہے تو فوری ان کی انٹرونشن ہو جاتی ہے. تو جب چکی آٹے کی پرائس کی بات آئی تو ان کو 3-4 دنوں سے خاموشی انہوں نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ایک بات. دوسری انہوں نے بات کی بھائی نے موجود نہیں ہے پروگرام میں, لیکن سمیع اللہ چودھری صاحب یہ ذرا آپ اس کا جواب دے دیں کیونکہ یہ الزام آج عاصم رضا صاحب نے پروگرام میں بھی اور پریس کانفرنس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا. چودھری صاحب دیکھیں, یہ عاصم رضا صاحب کی پرسیپشن ہو سکتی ہے. میں نے اپنی کور اور اپنا جواب ہوگا ہر شخص کا. دیکھیں میں دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اسلم اقبال صاحب نے پرائس کنٹرول کی جو میٹنگز وہ چیئر کرتے رہے ہیں اور پوری کوشش کرتے رہے ہیں کہ غیر جو ضروری اضافہ ہے, جو مصنوعی مہنگائی ہے, اس کو کم کیا جائے. اور ڈیلی کی بنیاد پہ میں ان کے ساتھ ایک کمیٹی جو چیف منسٹر صاحب نے بنائی تھی جسے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں میں بھی اس میں شرکت کرتا رہا ہوں اور باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہے ہیں, پوری کوشش کی ہے. یہ ان کی عاصم رضا صاحب کی پرسیپشن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پرسیپشن شاید اس طرح نہیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ایشو تھوڑا مختلف ہے. ایشو یہ ہے کہ اتنی زیادہ منافع خوری چکی مالکان کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان کو یہ دیکھیں, یہ جو جنگ ہے یہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے آپ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے 2-3 باتیں کر دیں, اس پہ ذرا میں مزید بات کرنا چاہوں گی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عاصم رضا صاحب, پہلے تو آپ کا میں موقف چاہوں گی جو منسٹر صاحب نے بات بھی کی, سمیع اللہ چودھری صاحب نے جو کہا کہ ایکسپورٹ نہیں کیا گیا ایک بھی دانہ گندم کا, اور جب حکومت میں آئے تو ذخائر بہت زیادہ تھے, ایکسٹرا گندم اویلیبل تھی اور یہ خدشہ تھا کہ پڑے خراب نہ ہو جائے. تو یہ صوبوں کے حوالے سے انہوں نے جو کہا, یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اس پہ وقت پر اقدام نہیں کیا اور اس وجہ سے وہاں گندم فراہم نہیں کی جا سکی, پروکیورمنٹ کے حوالے سے کچھ ڈیلیز تھے؟ جی بالکل, جس طرح صاحب نے کہا
آپ یہ دیکھیں کہ 2015 آنورڈ جی ہماری تقریباً 15 سے لے کے 18 لاکھ ٹن تک ایکسپورٹ کی گئی، اور یہ ریبیٹ دے کے کی گئی. پہلے $90 تھی اور بعد میں پھر $160 تک گیا اور پھر 120 پہ آ گیا. اور جب سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جتنا سرپلس تھا اس کو دیکھتے ہوئے بھی ویٹ ایکسپورٹ نہیں ہوئی. لیکن میں اس کے ساتھ جو کہوں گا جہاں پہ گیپ آیا یا جو اس ٹائم دوسرے صوبوں میں پرابلم ہے اس کی بیسک وجہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ڈیلیڈ فیصلے تھے. مثلاً سندھ گورنمنٹ نے گندم نہیں خریدی اور 8.5 لاکھ ٹن ان کے پاس پڑی ہوئی تھی. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کے پاس کیونکہ سرپلس ویٹ ہوتی ہے تو پنجاب کی سرپلس ویٹ جو ہوتی ہے وہی دوسرے صوبے استعمال کرتے ہیں اور یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کے چلی جاتی ہے اور مل والے بھی استعمال کرتے ہیں اور جو اپنا لوکل جو ہمارا مال جاتا ہے وہاں کے لوکل مارکیٹ کے اندر وہ بھی اسی کو کیٹر کرتا ہے جو ہمارا مال. لیکن پرابلم کیا آئی کہ KPK واز لوکنگ ٹو ورڈ کہ سبسڈی پنجاب بیئر کرے اور ان کی ڈیمانڈ آئی لیٹ. لیکن الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو گو ٹو پاسکو اور پاسکو سے آج سے کوئی 2 مہینے پہلے یا 2.5 مہینے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہم سے 4 لاکھ ٹن لے جائیں گندم. اب وہ 4 لاکھ ٹن کی گندم کی ٹرانسپورٹیشن شروع ہوئی. سیم لائک سندھ کے پاس جو 8.25 لاکھ ٹن یا 8.5 لاکھ ٹن گندم تھی اس کی کوالٹی جو کہ 2 سال پرانی تھی تو وہ اکیلے چلنے کے قابل نہیں تھی. پنجاب سے جو پاسکو کی جانی تھی یا سندھ سے پاسکو کی جانی تھی اس نے ساتھ میں بلینڈ ہو کے چلنا تھا. اب وہ بلینڈ ہونے کے بغیر وہ گندم نہیں چل سکتی. اب فوگ کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ڈیلیڈ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے جس وجہ سے آج یہ ہم وہاں پہ بحرانی کیفیت دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنے جو مل آنرز ہیں ان کو بھی اور وہاں پہ بھی ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ سندھ میں بھی رابطہ ہوا. یہ سپیڈی ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں اگلے ہفتے کے اندر جا کے یہ خاصی حد تک کنٹرول ہو جائے گا جی سندھ میں بھی. اگلے ہفتے آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو جائے گی سعدیہ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو صوبوں کے حوالے سے بات کی جی سعدیہ ایک منٹ ٹھہریں. سعدیہ یہاں پہ ہے کہ انہوں نے اگر ہم دیکھیں غور سے تو 2018 نومبر میں ECC took the decision during a meeting attended by the finance minister اسد عمر. اس میں جو فیصلہ کیا گیا 1.5 سینکڑا ہزار 10 لاکھ 5 لاکھ ٹن کا ویٹ ایکسپورٹ. تو یہ فیصلہ پھر ECC نے کب کیا اور یہ ECC کس کی تھی, کس کی حکومت میں یہ فیصلہ ہوا, یہ کوئی ایکسپلین کرے گا اس میں مجھے؟ افتخار صاحب میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. اس میٹنگ میں میں خود موجود تھا کہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے. تو اس میں کچھ فیصلہ ہوا کہ جی کچھ 3 لاکھ کے قریب پنجاب اور 1 لاکھ KPK اور اس طرح ایک پاس کو ملا کے, لیکن اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. فیصلہ ضرور کیا گیا لیکن ایکسپورٹ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. سوال میرا یہ نہیں ہے, سوال میرا سر سوال میرا یہ نہیں ہے. پلیز سوال ہے کہ کیا ECC کی کوئی ایسی میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی میٹنگ ہوئی اس میں یہ ضرورت پیش آئی یہ ہے نہیں اس میٹنگ کے منٹس پہلے پورے پڑھ لیں اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ یہ چھپا ہوا یہ پڑھ لیں آپ, تو پھر بات کریں گے ہم اس پہ. اس کے اوپر میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. افتخار صاحب میں ذمہ داری سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ بھی ہوئی, اس میں خود بھی موجود تھے, یہ فیصلہ کیا گیا لیکن اس پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آئی. سر گاٹ یور پوائنٹ. میں افتخار صاحب آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو صوبوں کے حوالے سے کہ گندم جو ہر گھر کی ضرورت ہے, دیگر صوبوں نے جہاں پر خریدی نہیں وقت پر گندم, یہ اتنی سنگین لاپرواہی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آج بھی جہانگیر ترین کو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ سندھ نے گندم مانگی نہیں, آج مانگی تھی تو 4 لاکھ ٹن, تو پاسکو نے 4 لاکھ ٹن دے دی لیکن اس میں سے بھی انہوں نے 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ اٹھائی ہے. 3 لاکھ ٹن ابھی بھی انہوں نے کہا کہ سندھ کی گندم پاسکو کے پاس موجود ہے. دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاسکو ہے تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی PTI کی حکومت ہے, وہ بھی نااہل حکومت ہے بقول آج کے جو یہ حضرات ڈسکشن کر رہے ہیں. چکیوں کے بارے میں بتا نہیں رہے کہ چکیاں کتنی ہیں,
کہ جنہوں نے پوری کی پوری پاکستان کی اکانومی جو آٹے والی اکانومی اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس کے بارے میں نہ منسٹر صاحب جواب دینے کو تیار ہیں، نہ فلور مل کے مالکان دینے کو تیار ہیں. فلور مل کے مالکان اور یہ مل گئے ہیں. میرے پاس اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں سمیع اللہ چودھری صاحب یہ بتا دیں، افتخار صاحب نے جو سوال کیا کہ چکیوں کی تعداد کتنی ہے، اس کا جواب دے دیجیے. میں چکیوں کی تعداد کی طرف بعد میں آتا ہوں. میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا، افتخار صاحب بڑے جہاں دیدہ شخصیت ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ یہ تو بالکل اسی طرح ہو رہا ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہم نے اگر ٹائم پہ اگر محنت کر کے اپنی پروکیورمنٹ ٹھیک طرح سے کر لی تو ہمیں کس بات کی یہ سزا دی جا رہی ہے، ہماری پرسیپشن کیوں خراب کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے ریٹ بھی ہمارا کنٹرول میں ہے، ہمارے پاس وافر مقدار میں ذخائر بھی موجود ہیں، ہمارا آٹا بھی الحمدللہ. لوگوں سے پوچھیں جا کے، لوگوں سے پوچھیں نا، اپنے شیخ رشید سے پوچھیں اور یوسف زئی سے پوچھیں، یوسف زئی سے پوچھیں، اور ان سے بھی ذمہ داری سے بات کریں نا یار. میرے پہ تو چڑھائی مت کرو نا. جو تمہارے ایک فیڈرل منسٹر اور 2 صوبائی منسٹر کہہ رہے ہیں وہ بھی تو سن لو. ان سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو اپنے صوبے کی بات کریں گے. جو میری ذمہ داری ہے، میں تو اپنی ذمہ داری روکو نا یار. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے ایک بریک لینی ہے. میں یہاں پہ سمیع اللہ چودھری صاحب آپ کا اور عاصم رضا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بریک سے واپس آئیں گے. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ایم کیو ایم کے آج جو مذاکرات بھی ہوئے حکومت سے، ان کی طرف سے خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں خواجہ اظہار الحسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم کے، ممبر سندھ اسمبلی بھی ہیں. آپ کو بھی پروگرام میں خواجہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج حکومتی وفد آیا، آپ لوگوں سے ملاقات کی، اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس بھی دیکھی، پرویز خٹک صاحب نے بھی بات کی، خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی بات کی. لگ ایسے رہا ہے کہ معاملات ابھی بھی طے نہیں ہوئے ہیں، کوئی خاصی پیش رفت نہیں ہوئی اس پر. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں، ہمارے استعفے کے بعد یہ پہلا باقاعدہ ڈیلیگیشن تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اب تک جتنے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ڈیلیگیشن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. وہ آتے تھے، ہماری شکایات کو انڈورس کرتے تھے اور پھر واپس پرائم منسٹر صاحب کے پاس چلے جاتے تھے. اس بار جو ڈیلیگیشن آیا، یہ خاص طور پہ جہانگیر ترین صاحب اور خٹک صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کافی چیزوں میں کافی پیش رفت کی ہے، اور کافی حد تک ہمارے مطالبات کو انیشیٹ کرنے. پہلے تو یہ بھی مسئلہ تھا نا کہ کوئی کام شروع تو ہو، تو کچھ ٹائم انہوں نے لیا ہے. کچھ چیزیں جلد ہی منظر عام پہ آنی شروع ہو جائیں گی. جو اس ملاقات میں طے ہوئی ہیں اس میں بنیادی طور پر 140A کا مسئلہ ہے، جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے سینسس کے اوپر جو بات ہوئی تھی وہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کا پروروگیٹو ہے، وہ بات کریں گے. اس پہ کوئی کمیٹی بنائی جائے گی یا کوئی طریقہ کار طے کیا جائے گا. پھر کراچی کے فنڈز کے ایشوز تھے، حیدرآباد یونیورسٹی. میرا خیال ہے کہ اب جو مذاکرات ختم ہوئے اس بات پہ کہ جناب انیشیٹ لے لیں، جیسے جیسے نظر آنا شروع ہو جائے گا، میڈیم آنا شروع ہو جائے گا، یقیناً پھر ہم بھی اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے اور بات آگے بڑھے گی. لیکن تمام پوائنٹس ایسے ہیں جو فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. صحیح. آج یہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا، افتخار صاحب، کہ ہمیں مسائل کا ادراک بھی ہے، جو ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں اس کا اندازہ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دن کے اندر ٹھیک کر دی جائیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ ان کے تحفظات یا ان کے مطالبات بھی آپ کے سامنے ہیں. حکومت کتنی سنجیدہ ہے ایم کیو ایم کو واقعی واپس کابینہ میں لانے کے لیے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب سے آج بھی انہوں نے کہا. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ واپس تو ان کو لانا چاہیں گے کہ حکومت چل ہی نہیں سکتی ایم کیو ایم کے بغیر. اور اگر یہ کرائسس اس طرح رہا اور یہ طوالت پکڑ گیا تو حکومت جو وفاق کی ہے
उसके तो फिर दिन गिनने शुरू हो जाएंगे, लोग जो हैं वो काउंट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि देख रहे हैं आज भी इनके मुज़ाकरात में असूली तौर पे तो ये चीज़ें गलत नहीं कही जा सकती ना, लेकिन सेंसस को अब दोबारा करना या सेंसस के मुतालबे को मान लेना और MKM की इस बात को तस्लीम कर लेने से ख़ुद जो मुश्किलात पेश आएंगी वफाकी हुकूमत को, वो अपनी जगह एक मसला है। जो है अपना नेशनल फाइनेंस कमीशन से प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन और नीचे का अपना फाइनेंस कमीशन, उसका इशू तो अपना पंजाब में भी है। फवाद चौधरी ने खुल के इस पे बात की है। ऑलरेडी ये क्राइसिस एक डेवलप हो रहा है कि भाई इस मामले में क्या किया जाए। तीसरी बात जो है वो है इनकी 175 अरब रुपए की, ताकि वहाँ पे कुछ काम हो सके। तो 175 रुपया फौरी तौर पे हुकूमत वफाकी हुकूमत के पास कहाँ से आएगा? फिल वक्त तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती है। तो ये इस किस्म के वादे हैं जो मेरा ख्याल है एक हफ्ता, एक महीना या 3 महीने में पूरे होने वाले नहीं। इसका मतलब है कि 3 महीनों के लिए MKM ने अपनी सपोर्ट फिर उनको दे दी, तो 3 महीने तक हुकूमत को ये बचा लेंगे। लेकिन 3 महीने में अगर इनके मुतालबात पे कुछ भी ना हुआ तो फिर क्या होगा? ये सवाल बड़ा अहम है। और अभी तो चंद दिनों के बाद मेरा ख्याल है एक और बजट आने वाला है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक मिड टर्म बजट आने वाला है। उस बजट आने के बाद क्या वफाकी हुकूमत के पास इतना पैसा होगा कि इनके मुतालबात को मानते हुए कुछ भी इनको दिया जाए? मतलब 175 अरब में से अगर इनको 40 अरब रुपये दिए जाएँ या 50 अरब रुपये दिए जाएँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी हुकूमत इस वक्त इस सूरत हाल में है कि MKM के मुतालबात को माने। और MKM के मुतालबात गलत नहीं हैं। MKM जो डिमांड कर रही है वो पॉलिटिकल सही है, लेकिन साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि अभी इन मुतालबात को पूरा कर सके। जो मजबूरियां आपने गिनवा दी, जो इस हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, PTI की मजबूरियां, ख्वाजा साहब बड़ी तफसीलों उन्होंने बता दी। आई थिंक MKM को भी इस चीज़ का एहसास तो होगा। तो अगर 2 महीने 3 महीने के बाद भी इस पर काम नहीं किया जाता तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? फिर MKM अभी तो ये कहा है ना कि काबीना से अलग हुए हैं, लेकिन हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हुकूमत के साथ अभी भी खड़े हैं, इत्तेहादी हैं। बाद में क्या वो जो इत्तेहादी हैं उससे भी अपनी वो जो सपोर्ट है हुकूमत से खींच लेंगे? देखें, इफ्तिखार साहब का सवाल ही में जवाब मौजूद है। जब बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ तो हमारा फिर क्या मतलब लायामल तवक्को है कि हो सकता है। हमने ये सारी बातें या वजारतें इसीलिए तो छोड़ी हैं कि हम हुकूमत नहीं छोड़ ले, लेकिन हम ऐसे भी नहीं कर रहे कि एकदम से हुकूमत छोड़े। लेकिन जब पेशरफ शुरू हो जाती है, और आप दुरुस्त कह रही हैं, इफ्तिखार साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं कि भाई 2 से 3 महीने बहुत टाइम होता है। इस टाइम में चीजें होती भी नजर आ जानी चाहिए। उम्मीद है कि आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगले हफ्ते अगर हम चले जाते हैं 140A की पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट मुश्तरका तौर पे, और अटॉर्नी जनरल वहां असिस्ट करते हैं तो इसमें तो कोई डेवलपमेंट फंड की कोई इतनी बड़ी कमेटी की जरूरत नहीं है। नजर होते हुए नजर आएगी, हमारा वोटर भी मुतमईन होगा। एक बदतरीन लोकल गवर्नमेंट जो सिंध में नाफिज है, उसके एक अच्छे ताकतवर लोकल गवर्नमेंट की उम्मीद आ जाएगी। इसका मतलब पूरे कराची में जो इख्तियार है, हैदराबाद, सक्खर, मीर पुखास, हमें उसमें अपने वोटर को डिलीवर करने में अगले लोकल गवर्नमेंट में आसानी हो जाएगी, चाहे वो UC के लेवल पे हो या मेयर के। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये होते हुए नजर आने चाहिए, तो ये नजर आ जाएंगे 2 से 3 मिनट। और हुकूमत को भी एहसास है। देखें, हुकूमत ऐसे ही नहीं है। ख्वाजा साहब एक बात बताइए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया, और फवाद चौधरी ने पंजाब के हवाले से भी, क्योंकि ये लेटर PM को लिख दिया 140A का, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है कि भाई वाकई अब इस पर अमल दरामद होना चाहिए। वो तो एक सेपरेट एक कहानी हो गई, एक अलग चीज़ हो गई। बट अदरवाइज जो इस हुकूमत का दावा या इदराक उनको इस चीज़ का कहते हैं कि जी हमारी इत्तेहादियों को नहीं है कि सिंध के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है, और हर कोई जो है वो वजीर आला जो है, चारों सूबों के वज़ीर आला के हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि वो बादशाहत पर यकीन रखते हैं, बादशाह बने में। कहने को तो बड़ी अच्छी बात लगती है कि जी मकामी हुकूमतों को इख्तियारात और फंड्स मुंतकिल किए जाएं, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए कोई तैयार नहीं होता। सो ये भी वो कहते हैं हमारी मजबूरी है कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी है, मुराद अली शाह है, तो हम क्या करें? देखिए, हुकूमत हमारी भी नहीं है, हुकूमत हमारी भी सिंध गवर्नमेंट में नहीं है। हम भी 4 साल से अपोजिशन में मौजूद हैं और बहुत मुश्किलात का हम शिकार रहे हैं। वफाकी हुकूमत में तो अभी 15 महीने पहले गए। लेकिन इसका क्या मतलब है? हम अपने लोगों को छोड़ दें? इसका क्या मतलब है? क्या हुकूमत में आने की या सिंध के अंदर वसाइल के हम शेयर होल्डर हैं?
ہم سندھ کے شیئر ہولڈر ہیں. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, حکومت میں ہو یا نہ ہو, ایم کیو ایم سندھ کی سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہے, بلکہ میں کہتا ہوں 50% کی شیئر ہولڈر ہے. تو ہم کیا اپنا حصہ چھوڑ دیں گے؟ ہم حکومت میں نہیں ہے, ہمارے پاس آئینی راستہ ہے, ہمارے پاس قانونی راستہ ہے, ہمارے پاس عوامی راستہ ہے, تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہی تو کر رہے ہیں. سعدیہ کیا یہ سوال ایک مناسب ہوگا اظہار الحق صاحب سے کرنا کہ 140 جو ہے وہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں کے کراچی کے رہنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ اگر نیشنل فنانس کمیشن کے بعد, صوبائی فنانس کمیشن کے بعد ڈسٹرکٹ فنانس کمیشن نہیں بنتے اور ان کو پیسے نہیں دیے جاتے تو بھلا پنجاب ہو, کے پی کی ہو, بلوچستان ہو یا سندھ ہو, اس میں عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ مت کہیں کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے, یہ ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ. تو اس میں صرف آپ پٹیشنر نہیں ہوں گے, میں بھی اس میں پٹیشنر بننے کو تیار ہوں. ہاں ٹھیک. دیکھیں, میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہی بات کی کہ ایک ایسا مسئلہ 140A کا جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, قومی مسئلہ ہے, اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے یہ پٹیشن 2 سال پہلے لگائی ہے. اور میں آپ کو بھی مدعو کرتا ہوں, یہ پٹیشن واقعی 140, دیکھیں 140 آئین کے آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن مانگ رہا ہے, صوبہ سندھ کے لیے نہیں مانگ رہا. میں بالکل اس میں پٹیشنر بننے کو تیار ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. اب آئیے 175 ارب روپے کی طرف اور سینسس کی طرف. اس میں اگلے 2 مہینے میں آپ کو کیا توقع ہے کہ آپ کو کیا مل جائے گا؟ دیکھیں, اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس فیڈرل 162 ارب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں میگا پروجیکٹس ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں, وہ جو ڈسکشن ہے وہ بالکل ایک علیحدہ ہے. ہمارا اس سے ہٹ کر فنڈز کا مطالبہ ہے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں, 162 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کی 5 سال یا 10 سال کی پلاننگ ہے کہ جس کے اندر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خود کیا انویسٹ کرتے ہیں, دوسروں کو کیا لاتے ہیں, بی او ٹی بیسس پہ کیا کرتے ہیں, ریلوے کا سسٹم کیا کرتے ہیں, ماس ٹرانزٹ کیا کرتے ہیں. دیٹ از ڈفرنٹ. ہمیں تو چاہیے کراچی, حیدرآباد اور شہری علاقوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے جو سندھ گورنمنٹ سے حل نہیں ہو رہے, وہ کیسے حل ہوں گے؟ SIDCL تو ایک بڑی کمپنی ہے جو گورنر صاحب کے اس میں کام کر رہی ہے, جو کہ میگا پروجیکٹ کر رہی ہے, لیکن 5 لاکھ کا مین ہول یا گٹر لائن یا سیوریج کا پانی, یہ کچرا, GTH, یہ کون بنائے گا؟ صوبائی حکومت تو نہیں بنائے گی. صوبائی حکومت کو تو بلکہ ہمارے مذاکرات میں اس پوائنٹ ڈالنے کے بعد خود شرم سے ہمارے پاس آنا چاہیے کہ بھائی یہ پیسہ ہمارے پاس ہے, یہ اختیار ہمارا ہے, ہم کریں گے. لیکن ان کو 18ویں ترمیم یاد آتی ہے جب پیسہ جا رہا ہوتا ہے. جب NFC میں 2-4-10 ارب روپے کم ملتے ہیں, انہیں 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے. لیکن جب ان کے سب سے بڑے اتحادی فیڈرل گورنمنٹ سے میں سیوریج کے پیسے مانگ رہا ہوں, میں کچرے کے پیسے مانگ رہا ہوں, اور پانی کے مانگ رہا ہوں, صوبائی حکومت کو تو خود شرم آنی چاہیے. اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور یہ پیسے ہم نے پیسے نہیں مل رہے. اگلے بجٹ میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ ریفلیکٹ ہوگا. جی اگلے بجٹ میں نا, اس کا مطلب 4 مہینے تو آپ نے دے دیے, اس کا مطلب 4 مہینے تو آپ نے دے دیے اگلے بجٹ تک. اگر آپ مڈ ٹرم بجٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ 3 مہینے کے بعد ہے. اس کا مطلب 3 مہینے تک تو MQM مطمئن ہے کہ اس کو اگلے بجٹ میں یہ پیسے مل جائیں گے. تو یہ معاملہ آج یہ ریزالو ہو گیا کہ اگلے 3 مہینے اچھا, تو 3-4 مہینے کہیں نہیں جا رہی ہے MQM. جی خواجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے کا تو آپ نے ویسے مہلت دے دی. مجھے بھی نہیں افتخار بھائی, میں چھوٹا سا ایک پارلیمنٹیرین ہوں, 10-12 سال کا میرا بھی تجربہ ہے. آپ سے وہ گفتگو ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل باتیں تو میں نہیں کر سکتا. اس بار بھی کچھ مل رہا ہے, جلدی مل رہا ہے, اور نیکسٹ بجٹ کی ایلوکیشن پہ بھی بات ہوئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ایک حتمی فگر دینا ہے, تو میں ابھی کہنے سے قاصر ہوں. لیکن جو 1 ارب روپے ہے جو اس وقت دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اس سے کہیں زیادہ ہے. مبارک ہو. ٹھیک ہے, خواجہ اظہار الحسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. بہت شکریہ افتخار صاحب, وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.